اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all the viewers and listeners, inshallah. We are together today, myself and Professor Imam Sayyid Badiuddin Sohrawardi. We are at the Green Dome Islamic School, situated in the boardroom in the heart of Calgary Northeast, and we're coming to you live to give you some information. As you know, we have had our regular weekly podcasts. I know we took a little bit of a break from this, but inshallah we're going to be coming to you more with more content, more knowledge, more information to help educate ourselves in this beautiful nation of Canada. So, alhamdulillah, I'm here with our esteemed guest, our esteemed scholar, Professor Imam Sayyid Badiuddin Sohrawardi. First of all, assalamu alaikum, Shah Sahab. Walaikum assalam wa rahmatullah. So, inshallah, Shah Sahab, I have a couple of questions here. They're a little bit relevant to what's been happening online, what's been happening in the world a little bit. I know a lot of people might have a lot of questions about these things, especially, with modern times. There's a lot of information that goes around, a lot of false information, a lot of confusing information for young people and older people. They tend to get a bit confused. So I just have a couple of questions, inshallah. We can go through these and get some knowledge from you, inshallah. Inshallah. So, Shah Sahab, as you know, from your online coverage recently on Facebook, there's been a lot of talks about Eid-e-Ghadir and about this whole situation and everything. And from your video, a lot of people listen to it. And so, if you wanted to take a moment to clarify or tell you what the true message of those videos are, to give clarity and to reaffirm what you were truly trying to say in those videos, because a lot of times people, they take one thing and they go to another point. So inshallah, it's a good topic for our people to understand. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, thank you very much, Irfan. I think we have taken quite a long break. Yes. And then inshallah we will be talking about these topics. First of all, since my video was in Urdu, so, and mostly in Pakistan, India, and those who understand Urdu language, that video about Eid-e-Ghadir was generally discussed by among those people who understand Urdu. تو میں اس کا اردو میں ہی جواب دیتا ہوں. دیکھیے, سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی مسلمان جو خم غدیر کے جگہ پر جو واقعہ ہوا اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ آپ جسٹیفائی کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو مولا کہا نہ کہا, یہ تو بات ہی نہیں ہے. تمام مسلمان اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. جی. تمام مسلمان الحمدللہ, اور ہم الحمدللہ جو خم غدیر میں جب نبی کریم علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے لوگ. تو وہاں ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف کوئی ایسی بات کی جو نبی کریم علیہ السلام کو بڑی ناپسند گزری. اور ایسا کئی موقع پہ ہوا ہے کہ اگر کسی نے آ کے مولا علی کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً اس کو ریفیوٹ کیا, فوراً اس کو لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علی کا کیا مقام ہے. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خم غدیر کی جگہ پر یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے بتایا. تو یہ تو بڑی مطلب یہ متفقون علیہ بات ہے. یہ تو اس کی تو کوئی مخالفت کر ہی نہیں سکتا, جو کرے گا وہ جاہل ہے. تو ڈسپیوٹ یہ نہیں ہے کہ حضرت علی مولا ہیں کہ نہیں, ہمارے مولا ہیں. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم بعض لوگ مولا دوست کے معنوں میں لیتے ہیں, بعض مولا ساتھی کے معنوں میں لیتے ہیں, بعض مولا ہیلپر کے معنوں میں لیتے ہیں. ہم ان تمام معنوں کے ساتھ ہم اپنے آقا کے معنوں میں لیتے ہیں کہ ہی از آور ماسٹر. رسول اللہ علیہ السلام از آور ماسٹر, مولا علی از آور ماسٹر. حضور ہمارے آقا ہیں, حضرت علی ہمارے آقا ہیں. تو غدیر کے موقع پر, غدیر کی جگہ پر نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل صحیح ہے اور اس کو مانتے ہیں. تو اب آپ اس کو جسٹیفائی نہ کریں. اب ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ابن ماجہ میں یہ لکھا ہوا ہے, احمد بن حنبل میں یہ لکھا ہوا ہے, ترمذی میں یہ لکھا. ارے بھائی, وہ ہم کو پتہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے, تو اس کا انکار تو کیا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو کیوں جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ خم غدیر میں یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ واقعہ ہوا. مولا علی ہمارے مولا ہیں, ہمارے آقا ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس موقع پر سیلیبریشن ایز اے عید سنی مسلمان کبھی نہیں کی انہوں نے. اور یہ میں نے اس ویڈیو میں اپنا مشاہدہ بتایا تھا, آبزرویشن. میں نے نہ قرآن کوٹ کیا نہ حدیث کوٹ کی کہ بھئی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, وہ مسئلہ ہی نہیں ہے.
بالکل حضرت علی کے لیے بڑی سعادت تھی, بڑا اکرام تھا. ان کی بعض کہتے ہیں ان کی ولایت کا اعلان ہوا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ خم غدیر پہ حضرت علی کو ولی بنایا گیا. حضرت علی تو پیدائشی ولی ہے. ہاں, جس بچے نے پیدا ہوتے ہی ساتھ آنکھ نہیں کھولی, اور آنکھ اس وقت کھولی چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر, اس کی ولایت میں شک کرا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں خم غدیر پہ وہ ولی بنے؟ وہ تو پیدائشی ولی ہیں. ماشاءاللہ. وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا بڑا مقدس گھرانہ ہے, جس کی پرورش نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہو, وہ ولی تھا, پہلے بھی ولی تھا. خم غدیر پہ ولی نہیں بنے. اس کا اعلان بھی نہیں, اعلان بہت پہلے ہو چکا تھا. مجھے یہ بتائیے, خم غدیر تو بہت حجۃ الوداع پہ ہوا ہے نا. نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی میں حضرت علی سے زیادہ ان کے قریب کون تھا؟ حضرت فاطمہ تھی, حضرت علی تھے, حضرت ختیجہ تھی, حضور کی فیملی تھی. صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, جو لوگ مکئی دور میں مسلمان ہوئے وہ تھے. یہ بتائیے, غزوہ بدر تو خم غدیر سے پہلے ہوئی ہے نا. سب سے زیادہ کافروں کو مارا کس نے؟ مولا علی نے مارا. جنگ غزوہ خندق ہو, احد ہو, ہیں, تمام جنگوں کے اندر خیبر میں, خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اس کو بلند کرنا, منوں اور ٹنوں والا وزن دروازہ, یہ ولی کی نشانی تھی. وہ ولی اس وقت بھی تھے, سب کو پتا تھا یہ ولی ہیں. تو یہ کہنا کہ حضرت علی ولی بنے یا ولی کا اعلان اس وقت ہوا, یہ بالکل غلط ہے. وہ تو پیدائشی ولی ہے, وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہلے سے ولی لکھے ہوئے ہیں. تو لیکن یقیناً نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے, ہمارا ایمان ہے. اس کو اب آپ جسٹیفائی نہ کریں, ہم تو مانتے ہیں بھائی, ہماری سنیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ابن ماجہ ہماری کتاب ہے, نسائی شریف ہماری کتاب ہے, یہ ہماری کتابیں ہیں. تو اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جو اپنی آبزرویشن بتائی تھی, میں نے نہ اس کو قرآن سے رد کیا نہ حدیث سے رد کیا, کوئی اس میں بات ہی نہیں. میں نے کہا دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور اہل سنت والجماعت نے خم غدیر کے واقعے کو کبھی عید کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کیا, اور ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ خم غدیر کے موقع پر عید غدیر ہمارے شیعہ ساتھی مناتے ہیں. پاکستان میں بھی یہی لوگ کہتے تھے. تو میں نے تو اچھا, میں یہ بھی مخالفت نہیں کر رہا کہ وہ کیوں مناتے ہیں, بھائی منائیں, ضرور منائیں, منائیں ضرور منائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. ہم نہیں مناتے, اس لیے اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں, اور یہ میں آپ تھوڑا سا سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم عید غدیر کیوں نہیں مناتے. اب عید مباہلہ بھی ہوتی ہے, ہم تو عید مباہلہ نہیں مناتے, لیکن مباہلہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, بالکل ذکر ہے اس کا. حضرت نبی کریم علیہ السلام اپنے پنجتن پاک اپنی فیملی کے ساتھ آئے تھے مباہلہ کرنے کے لیے بنی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ, اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن ہم اس کو عید کے طور پہ نہیں مناتے. ہمارے شیعہ بھائی مناتے ہیں, ضرور منائیں. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ غلط کرتے, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نہیں منانا چاہیے. میں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کرتے ہیں, ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اب اس کی میں تھوڑی سی وجہ بتانا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں. یقیناً بہت سارے علماء کرام ہیں, ان کے نزدیک اور بھی جسٹیفیکیشن ہوگی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میری پرورش الحمدللہ بچپن سے ہم نے علماء کے درمیان, اہل سنت جماعت کے علماء اور دوسرے مکاتب کے فکر کے علماء کے درمیان میں زندگی گزاری ہے, ان سے سیکھا ہے. اب آپ سنیے میری بات. جس طرح سے مولا علی کے لیے بڑا اعزاز, اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کا میں مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں, کرم اللہ وجہ الکریم. یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا نا, اور ہے. اسی لیول کی بات, اسی لیول کی بات, اور یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایز اے سنی مسلم. ہمارے شیعہ بھائی اس کا انکار کریں گے, ضرور کریں, ان کا عقیدہ الگ, ہمارا عقیدہ الگ ہے اس معاملے میں. ساری چیزوں میں تو الگ نہیں ہے الحمدللہ, ہماری بہت ساری چیزیں بیسک تو ہمارا سب ایک ہی ہے نا. اس معاملات میں ہمارے تھوڑا سا اختلاف ہے. بالکل جس لیول کی بات حضور نے حضرت علی کے بارے میں خم غدیر میں کہی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اسی لیول کی بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی کہ اے لوگوں سن لو, اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر ہوتے, لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
تو اس کا مطلب ہے رسول کریم یہ بتا رہے ہیں کہ نبوت کا بوجھ اٹھانے کے یہ قابل ہیں. Yeah. تو ہم تو اس پہ تو عید نہیں مناتے. Yeah. ہمیں تو منانی چاہیے نا پھر عید اس پہ بھی منائیں. اگر ہم اس پہ بھی عید منائیں من کنت مولا فہذا اولی میں، اور منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر مسلمانوں، سنی مسلمانوں، حضور نے حضرت عمر کو کہا کہ اے عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو تم ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہیں کہ نبوت کا بوجھ سنبھال سکتے ہیں، اور نبوت کا بوجھ سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. Yeah. ان میں یہ اتنی فراست ہے، اتنا فہم ہے، اتنا ادراک ہے، اتنی برداشت ہے کہ اللہ کی وحی کو سنبھال سکتے تھے. وحی ان پہ نہیں آئی ہے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری بات کو آپ ٹویسٹ کر دیں. Yeah. حضور کا یہ فرمانا اس بات کا دلیل ہے کہ ان میں نبوت کا بوجھ سنبھالنے کی صلاحیت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نبی نہیں ہے. اسی طرح سے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں فرمایا کہ اے علی تو میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے. کہا فرمایا نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس حدیث کو بھی عید بنائیں نا. پھر خالی خود غدیر پہ عید کیوں ہے؟ اس دن جس دن حضور نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا، اس دن کو بھی عید بناؤ پھر. Yeah. کیونکہ وہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت علی کے لیے. بالکل. آپ نے غم غدیر کو مان لیا اور اس دن کو نہیں مانا جو اتنا ہی بڑا اعزاز ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑا اعزاز ہے، وہ تو نبوت کے لیول کی بات ہو رہی ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں سب کو کہتا ہوں مجھے ثابت کر کے دکھائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کسی کو سوائے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے جب تشریف مسلمان آ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو فجر کا ٹائم ہو رہا تھا، سورج نکلنے کے قریب تھا، نبی کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی. نبی کریم علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور نے اپائنٹ نہیں کیا تھا امام. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پڑھا دیں، میں نماز، سورج نکل رہا ہے، قضا ہو جائے گی نماز. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے واحد صحابی ہیں جن کو حضور نے اپنے مسلح پر اپنی زندگی میں خود اپائنٹ کیا، نبوت کے مسلح پہ کھڑا کیا ان کو. یہ اعزاز نہیں ہے؟ Yeah. تو ہم اس دن عید منائیں پھر کہ جس دن حضور نے حضرت ابو بکر کو اپائنٹ کیا، جناب کہ آپ میری جگہ میری نماز آپ پڑھائیے. اور 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور کی زندگی میں. انہوں نے کسی نے پڑھائی ہیں؟ 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائی ہیں. حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، تمام صحابہ کرام موجود تھے، سب نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ تو ان کے حضرت ابو بکر کا اعزاز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب ان کے لیے اعزاز ہو گیا تو اس دن کو پھر سنی لوگ عید کیوں نہیں مناتے؟ ان کو سنی لوگوں کو اس دن عید منانی چاہیے کہ حضرت ابو بکر کو یہ اللہ کے رسول نے یہ اعزاز دیا، اور یہ اسی لیول کا اعزاز ہے جو مولا علی کو خم غدیر میں دیا. اسی لیول کا ہے نا، لیول پہ بات آ رہی ہے. اسی طرح سے اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے فرمایا اے لوگوں سن لو، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جس نے مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کے بدلے اتار دیے. میں نے سب کے بدلے اتار دیے. جس نے جو بھی احسان کیا تھا میں نے سب کے بدلے اتار دیے. ابو بکر نے جو احسان کیا اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دے اتارے. اتنا بڑا اعزاز تو کسی کو نہیں دیا، حضرت ابو بکر کو دیا ہے. تو اے سنی بھائیو، تم لوگ عید مناؤ. اس دن کیوں نہیں مناتے عید؟ منائیں عید کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ اعزاز دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، اپنے مسلح پہ خود اپائنٹ کیا جو کسی کو نہیں کیا. تو پھر چاہیے کہ اس دن بھی عید منائیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب حضرت عثمان نے اتنا بڑا ڈونیشن دیا، غزوہ تبوک پہ مسلمان بڑے ڈیسپریٹ تھے، سپر پاور کے خلاف جنگ کرنے جا رہے تھے، پہلی دفعہ جہاد تھا. حضور ہر ایک چیز جمع کر رہے تھے، جتنے بھی ریسورسز آ سکتے تھے میکسیمم وہ حضور جمع کر رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا چندہ دیا، سب سے زیادہ. تو حضور ان کے اتنے سارے جانور، اتنے سارے پیسے، اتنے سارے یعنی بے شمار انہوں نے، کیونکہ 25,000 کا لشکر گیا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے زیادہ ڈونیشن کو دیکھ کے رسول، حالانکہ حضرت عثمان اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ڈونیشن دے چکے، بلکہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈونیشن مانگا سب سے پہلے حضرت عثمان نے دیا اور سب سے زیادہ دیا.
تو غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان کا اتنا بڑا ڈونیشن، ہزاروں اونٹ، سینکڑوں اونٹ دیکھے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان نے اب اتنا بڑا نیکی کی ہے کہ اب اس کے بعد اگر وہ کچھ نہ کرے، کوئی عبادت کچھ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے ان کو قبول کر لیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو ہر چیز سے رسول پاک نے بری کر دیا کہ اب آپ کچھ نہیں کرنا تم. یو آر ڈن، یو آر ڈن، یو ہیو ڈن ایوری تھنگ وٹ از نیڈیڈ فار یو. لیکن حضرت عثمان پھر بھی نماز پڑھتے رہے، پھر بھی اللہ کے دین کی پابندی کرتے رہے، خلیفہ سوم بنے. تو یہ حضرت عثمان کا وہ جس دن حضور نے ان کے متعلق یہ کہا تو اس دن ہم عید منائیں، لیکن ہم نہیں کرتے. لیکن ہم ان کو انکار نہیں کرتے کہ ایسا نہیں ہوا، یہ ہوا ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو بھی دیا، حضرت عمر کو بھی دیا، حضرت عثمان کو بھی دیا، مولا علی کو بھی دی. جس دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے اللہ جو اس سے خوش ہو تو بھی اس سے خوش ہو جائے، او اللہ جو اس سے جنگ کرے تو بھی اس سے جنگ کر. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کو فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جسم کا ٹکڑا، حضور کے جسم کا ایک ایک حصہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی طرح مقدس ہے. تو پھر ہم اس دن بھی عید کا دن کہیں نا جس دن حضور نے حضرت فاطمہ کو یہ کہا تھا کہ تو میرے فاطمہ تو بضعۃ منی، تو میرے جسم کا ٹکڑا، جو اس سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو مجھ سے جنگ کرے گا اللہ سے جنگ کرے گا. عید منائے اسے، بہت بڑا اعزاز ہے. سیدنا امام حسن امام حسین کو فرمایا سید شباب اہل الجنہ. تو حضور نے ان کو زندگی میں تمام صحابہ کے سامنے بشارت دے دی کہ یہ جنت میں تمام لوگوں کے سردار ہیں. شباب کا لفظ وہاں ہے ضرور، یہ بھی بتا دیں، لوگ بھی سمجھ لیں ذرا. شباب کا لفظ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی وہ نوجوانوں کے سردار ہیں، وہاں جو ان سے بڑی عمر کے ہوں گے ان کے سردار نہیں ہیں. جنت میں ساری نوجوان ہو کے جائیں گے. تو حضرت امام حسن اور حسین سب کے سردار ہیں. تو جب ان کی سرداری کا اعلان اس دنیا میں ہو چکا ہے تو اس سے بڑا کیا اعزاز ہے بھائی؟ آپ اس حدیث کو بھی عید منائیں، کیوں نہیں عید مناتے اس کو، ہے نا؟ تو اتنی ساری عیدیں منانی پڑ جائیں گی آپ کو. تو منائیں بھائی، اللہ کا شکر. میں خلاف نہیں ہوں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ، آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ ڈو اٹ. وہ جو ہمارے لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ہے بھائی. آپ ضرور کریں لیکن پھر ڈسکریمنیشن نہ کریں، باعث نہ ہو. پھر اس لیول کے جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں پھر ان سب کے ساتھ آپ ایکول برتاؤ کریں. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو عید غدیر کے خلاف میں نہیں ہوں، ہم نہیں کرتے. اس لیے ہم نہیں کرتے کہ ہم دوسرے صحابہ کرام کے، خاص طور پہ حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، ان سب کے پھر ہم کو عیدیں منانی پڑیں گی، کیونکہ حضور نے ان سب کے لیے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو اسی لیول کی باتیں، من کنت مولا فاز علی مولا، بلکہ بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ بزرگ و برتر باتیں ہیں. تو اس لیے میں عید غدیر کے خلاف نہیں ہوں، بس ہم نہیں کرتے، بس سنی مسلمان نہیں کرتے. اب جو کرنا چاہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے کوئی بدعت کی ہے یا شرک کیا یا کفر کیا، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نے یہ بیماری ہم کو نہیں دی ہے. جو کرے گا اپنی محبت میں کرے گا نا. لیکن میں سنی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جب مولا علی سے محبت ہے تو پھر حضرت ابو بکر سے بھی محبت ہے، حضرت عمر سے بھی محبت ہے، حضرت عثمان سے بھی محبت ہے، عشرہ مبشرہ سے محبت ہے. 10 صحابیوں کو حضور نے بشارت دی جنت میں، جنت کی بشارت دے دی. تو ان کے لیے اعزاز نہیں ہے یہ؟ تو عید مناؤ جس دن حضور نے جنت کی بشارت دی ان 10 آدمیوں کو، صحابیوں کو. تو بس یہ No, mashallah, it's a good, very good explanation, very thorough explanation. And this is the type of things that we really need for people. It's a good clarity to know what the points are, what the justification is behind what is happening in the world, what is happening in our religion. So next question I have here, Shahzab. Recently, there's some debates in Pakistan and India. Ek Peer Saab hai, I think he made a mankabat, jisme unhone he referred to Hazrat Ali as Siddiq Akbar and Farooq Azam. And so I just wanted to know, what are your thoughts on this? What's your response to a message like that?
and like a mankabat or like a poem or poetry that uses language or something like that. دیکھیں بیٹا یہ جو باتیں ہیں پاکستان میں ہندوستان میں دونوں جگہوں پہ زیادہ ہیں. باقی دنیا میں اتنا نہیں ہو رہا جتنا انڈیا پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ ہو بھی رہا ہے ایک خاص مکتبہ فکر میں جو جس کو انڈیا پاکستان بر صغیر میں بریلوی مکتبہ فکر کہا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑی توجہ سے بات سنیں اور میری بات کو آپ تعصب سے نہ دیکھیں. اس کو اگر میں غلط کہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ غلطی کہاں ہے, بجائے اس کے کہ آپ گالیاں لکھنا شروع کر دیں, قرض کرنا شروع کر دیں ہیں اور اسلام سے خارج, سنیت سے خارج, رافضیت کے قریب, ناسبیت کے قریب ہیں. دیکھو بیٹا یہ چیزیں جو ہے نا سنی مسلمانوں میں شروع کرائی گئی ہیں. اچھا. These all kind of debates or all kind of discussion have been penetrated, inspired by foreign governments, Islamophobe governments, Islamophobe agencies, especially in Sunni Muslims. ہم اہل سنت والجماعت میں اس قسم کی ڈیبیٹ میں نے نہیں دیکھی پبلک میں ہو. دارالعلوموں میں علماء کے آپس میں ضرور ہوتی ہوں گی, لیکن پبلک میں یہ ڈیبیٹس کبھی نہیں ہوئی اور ان کو ہمیں شروع کرایا گیا. اور اس میں سنی مسلمانوں میں سے تنظیموں کو بھی خریدا گیا ہے, پیروں کو بھی خریدا گیا ہے, مولویوں کو بھی خریدا گیا ہے. اور یہ مرنے کے بعد انشاءاللہ آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اگر دنیا میں نہیں پتہ چل سکا تو مرنے کے بعد تو پتہ چل جائے گا, کیونکہ ہمیں ایمان, ہمارا ایمان ہے کہ بھائی مرنے کے بعد قبر میں اللہ کو حساب دینا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے. جن کا یہ ایمان نہیں ہے وہ جانے, اللہ جانے. تو یہ شروع کرایا گیا ہے. ہمارے ہاں یہ چیزیں کبھی بھی نہیں تھی, بلکہ میں نے بچپن سے تقریریں کی ہیں. ہاں میں بالکل ایلیمنٹری اسکول میں تھا, بچوں کے میلاد شریف ہوتے تھے, اس میں تقریر میں ہی کرتا تھا. تو ہم نے بچپن سے یہ سارا ماحول دیکھا ہے. ہم نے کبھی کسی بڑے بڑے علماء پاکستان کی چوٹی کے علماء جن کو آج یہ سب مانتے ہیں, لیکن چونکہ وہ قبروں میں ہیں تو ہم تو اللہ معاف کرے مرنے کے بعد اہمیت کو سمجھتے ہیں نا. ہم زندگی میں تو کبھی قدر نہیں کرتے, مرنے کے بعد ہم پوجنے لگتے ہیں ان کو, پتہ نہیں کہاں کا پہنچا دیتے ہیں. یہ ہماری بیماری ہے, پرانی بیماری ہے. اللہ ہم کو اس بیماری سے نکالے. اب جس پیر صاحب نے یہ منقبت لکھی, اب اس کے جواز میں, اس کے مخالفت میں آرگومنٹس آ رہے ہیں. اب اس کے جواز میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ حضرت نے حضرت غوث پاک کو بھی صدیق اکبر لکھا ہے نا, فلانے بڑے عالم نے حضرت علی کو صدیق اکبر لکھا ہے, فلانی حدیث شریف میں حضرت علی کو صدیق اکبر لکھا ہے, حضرت علی کو عمر فاروق اعظم لکھا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا تھا, اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین کا لفظ ہے, صدیق کا لفظ نہیں ہے. صدیقین از اے پلورل, کہ ایک نہیں صدیق ہے, کئی صدیق موجود ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں صدیق, باقی کہیں نہیں, باقی تو اتنے بڑے صدیق نہیں ہیں. تو اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے اور ہمارا ایمان ہے وہ صدیق اکبر ہے, تو حضرت علی کو صدیق اکبر کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. حضرت عمر کو صدیق اکبر کہتے ہیں, حضرت عثمان کو صدیق اکبر کہتے ہیں, یہ سب صدیق اکبر ہیں. فاروق اعظم ہیں, سب ہیں الحمدللہ, ان کو کہنے میں کوئی حرج نہیں. حضرت اعلیٰ حضرت نے اگر غوث پاک کو صدیق اکبر لکھا ہے تو کوئی بات نہیں, غوث پاک اپنے زمانے کے صدیق اکبر ہیں. مجھے یہ بتائیے, ہم پاکستانی ہیں, محمد علی جناح کو کہتے ہیں قائد اعظم, تو کیا قائد اعظم کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے؟ اعوذ باللہ. مسلمانوں کا تو قائد تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اعظم ہے نا جی. لیکن محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ پاکستانیوں کے قائد اعظم ہیں. ایون ہندوستان کے مسلمان ان کو قائد اعظم نہیں کہتے, ان کو محمد علی جناح کہتے, تو وہ ہمارے قائد اعظم ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اگر غوث پاک کو, حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو صدیق اکبر لکھا ہے, تو صدیق اکبر کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کے صدیق اکبر, اپنے ماننے والوں کے لیے وہ صدیق اکبر. سمجھ گئے؟
تو صدیق اکبر ایسا نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ بتائیے کہ یہ ڈیبیٹس, ایسی منقبتیں پبلک میں اس سے پہلے کیوں نہیں ڈیبیٹ کی گئی؟ ہم نے بچپن سے, کئی صدیوں سے, اگر کسی کو صدیق اکبر کہتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے تھے. اب لوگ کتابیں لا رہے ہیں, پرانی کتابیں, 700 سال پہلے انہوں نے یہ لکھ دیا, اس حدیث میں حضرت علی کو صدیق اکبر کہا. بھائی تم نے پہلے تو یہ کبھی پبلک میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی ہیں, تو اب ڈسکس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہمیشہ سے سنیوں نے حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا ہے, ہمیشہ سے. تو ہمارے یہاں ایک روایت بن گئی ہے, اس سے حضرت علی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ حضرت علی کم سچے ہیں, نہیں, حضرت علی بھی اتنے ہی سچے ہیں. لیکن ایک روایت اہل سنت والجماعت میں 800 900 1000 جو جتنے بھی 1000 سال سے ایک روایت بن گئی ہے کہ حضرت ابوبکر, جب بھی کہا جاتا ہے صدیق اکبر تو حضرت ابوبکر کا ذہن میں نام آتا ہے. جب بھی کہا جاتا ہے فاروق اعظم, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذہن میں آتا ہے. سمجھ گئے نا؟ جب بھی ذوالنورین کی بات آتی ہے حضرت عثمان کا نام ذہن میں آتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک چیز روایت چل رہی ہے, اس کو کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا, اس نے کسی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا. آج تک جو حضرت علی کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ضرور کہیں, میں پھر کہتا ہوں میں مخالف نہیں ہوں بھائی, لیکن اس سے پہلے تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا تھا؟ 100 سال پہلے کیوں نہیں کہا تھا؟ 500 سال پہلے کیوں نہیں کہا؟ پبلک میں کیوں نہیں اعلان کیا تھا؟ اب کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس لیے تاکہ سنیوں کو ڈیوائیڈ کریں, تاکہ انتشار پیدا ہو, تاکہ آپ کی سوشل میڈیا میں ریٹنگ بڑھ جائے. سمجھ گئے؟ تو اب سنیوں کے ہاں ہمیشہ سے, اور میں نے تو شیعہ حضرات سے بھی کبھی نہیں سنا, میں نے نہیں سنا, اگر کہا انہوں نے مجھے نہیں معلوم, میرے سامنے میں نے ان کی کبھی ویڈیو میں کبھی کسی طرح سے حضرت علی کو صدیق اکبر کہتے ہوئے نہیں سنا میں نے. حالانکہ ہمارے نزدیک حضرت ابو علی بھی صدیق اکبر ہیں, حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں, حضرت عمر صدیق اکبر ہیں, حضرت عثمان صدیق اکبر ہیں, حضور کے سارے صحابہ صدیق اکبر ہیں, تمام اللہ کے ولی صدیق اکبر ہیں, ہر اپنے اپنے زمانے کا صدیق ہے. بس جیسے قائد اعظم ہمارے قائد اعظم ہیں, تو وہ اس کا مطلب تھوڑی وہ اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئے, صحابہ سے آگے بڑھ گئے, حضور کے آل پاک سے آگے بڑھ گئے. نہیں, اس کو شروع کرایا جا رہا ہے تاکہ سنیوں کو ڈیوائیڈ کریں. آج جو حضرت علی کو صدیق اکبر کی کہنے کی حمایت کر رہے ہیں ضرور کریں, میں مخالف نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے آپ نے اپنی تقریروں میں حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا آپ نے؟ آپ نے ایسی نظمیں اس سے پہلے کیوں نہیں لکھی بھائی؟ اب یہ شروع کرایا جا رہا ہے تاکہ ایک شیعہ سنی زبردست جنگ پیدا کی جائے, نفرت پیدا کی جائے, ان کو آپس میں لڑایا جائے, سنیوں کو تقسیم کیا جائے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اگر مسلمانوں کا مکتب فکر تھا تو وہ اہل سنت والجماعت, جسے لوگ بریلوی کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, سنی مسلمان کہتے ہیں, بریلوی نہیں کہتے. اعلی حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم ان کے پیروکار ہیں, وہ ہمارے قائد ہیں, لیکن اعلی حضرت بریلی کے رہنے والے تھے, ہم بریلی کے رہنے والے نہیں. حضرت کو بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بریلی کے رہنے والے تھے. ہمارے جو نیو برنزوک کے صدر ہیں بلند اختر صاحب, ان کو ہم بریلوی کہتے ہیں کیونکہ وہ بریلی کے رہنے والے ہیں. شواہد صاحب بریلی کے رہنے والے ہیں تو ہم ان کو بریلوی کہتے ہیں. پاکستان میں میرے مینیجر تھے جب میں وہاں جاب کرتا تھا, وہ بھی بریلی کے رہنے والے تھے, ان کے نام کے ساتھ بھی بریلوی لکھا ہوا تھا. ہم کراچی میں پیدا ہوئے تو ہمارے نام کے ساتھ کراچی لگا دو بھائی, ہم تو کراچی بھی رہنے والے ہیں. تو اعلی حضرت ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم بریلوی نہیں کہتے, یہ ہم کہتے ہیں اہل سنت. اور اعلی حضرت نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم میرے ماننے والے ہو, میرے مرید ہو, اپنے آپ کو بریلوی لکھو. اعلی حضرت نے کبھی نہیں کہا. یہ جان بوجھ کے سنیوں کو تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ سب سے بڑا مکتب فکر یہی تھا. حضور پہ درود و سلام پڑھنے والا, میلاد کرنے والا, بزرگوں کے عرس کرنے والا, 11ویں شریف کرنے والا, ان کو تقسیم کر دیا گیا. اور آج آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ لڑائیاں سوشل میڈیا میں انہی کے درمیان ہو رہی ہیں. ان سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے؟ یہ جو اہل سنت جماعت میں اس وقت جو ایک انتشار پیدا ہوا ہے انڈیا اور پاکستان میں, اس کا سب سے زیادہ فائدہ قادیانیوں نے اٹھایا. ان لوگوں کو, ان مولویوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ اسلام کے دشمنوں کو طاقت پہنچا رہے ہیں آپس میں سوشل میڈیا میں لڑ کر.
اور ان پیٹی ایشوز کے اوپر ڈبیٹیں کر کے. یاد رکھیں پوری زندگی الحمدللہ ہم نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر سنا ہے, حضرت عمر کو فاروق اعظم سنا ہے. جب بھی کوئی کہتا تھا صدیق اکبر, ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے حضرت ابو بکر آتے ہیں نا. تو بھائی حضرت علی بھی صدیق اکبر ہے, حضرت عثمان بھی ہیں, حضور کے سارے صحابہ ہیں, حضور کی ساری آل پاک صدیق اکبر ہے. 12 امام جو حضور کی اہل بیت سے ہیں وہ سارے صدیق اکبر ہیں, کیوں نہیں ہیں؟ سب ہیں. لیکن بھائی آپ ہمارے ہاں ایک روایت چل رہی ہے 1000 سال سے, اس کو آپ ڈیبیٹ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں پبلک میں؟ آپ نے اس وقت فتنہ کیوں اٹھانا شروع کر دیا؟ جب بھی یاد رکھ, میں بات کو ختم کر رہا ہوں, یہ ڈیبیٹ جان بوجھ کے شروع کرائی گئی ہے. یہ سنیوں کو تقسیم کرنے کے لیے, قادیانیوں کو, اسلام فوبس کو فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کرائی گئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا میں خود بہت یوز کرتا ہوں. اگر یہ چیزیں شروع کرائی جا رہی, پتہ کیا ہو کیا رہا ہے کہ دونوں طرف قادیانی ہیں, ایک سنی بن کے سوشل میڈیا میں آ گیا, ایک شیعہ بن کے سنی میڈیا آ گیا. اس نے شیعوں کی طرف سے آرگومنٹ کیا, اس نے سنیوں کی طرف سے آرگومنٹ کیا, دونوں نہ ایک سنی ہے نہ شیعہ ہے, وہ ہے قادیانی, اور وہ آپ کو لڑا گیا. اب آپ ڈیبیٹ کرتے رہیے, لیکن ہمارے علماء کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. امریکہ یاد رکھیے مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, اس کا پرانا ایجنڈا ہے. اسلام فوبز حکومتیں چاہے یورپ کی ہوں, چاہے امریکہ کی ہوں, چاہے کہیں کی ہوں, خود مسلمان حکمران اسلام فوب ہیں. سارے مسلمان اسلام سے مخلص تھوڑی ہیں. ان کا بس چلے وہ تو پتہ نہیں کیا کریں, ان ملکوں میں کیا کیا کام کروانا شروع کر دیں. سارے مسلمان اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, سارے مسلمان حکمران اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لڑیں, تاکہ آپ نوجوان نسل بھی آپ دین سے بیزار ہو جائیں. کیونکہ اس لڑائی کو دیکھ کے لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو, مولوی کا کام ہے کار ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ ہے بنا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں اہل سنت جماعت کے ہاں جب بھی صدیق اکبر کا لفظ آتا ہے تو اس سے حضرت ابو بکر ذہن میں آتے ہیں. آپ اس روایت کو قائم رکھیں, اس کو چینج نہ کریں. آپ کتابوں سے جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو وہ کتابیں کوئی کل تھوڑی لکھی گئی ہیں. آپ جن کتابوں کو کوٹ کر رہے ہیں, جن حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں, وہ آپ خود چھپاتے رہے, وہ آپ خود چھپاتے رہے. اب آپ نے نکال دیا تاکہ تقسیم ہو, لڑائی ہو, جھگڑے ہوں, اسلام فوبس کو, غیر مسلموں کو فائدہ پہنچے. آپ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. آپ نے خود چھپایا. آپ نے کبھی آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے حضرت علی کو صدیق اکبر کیوں نہیں کہا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا حضرت علی کو صدیق اکبر؟ کتابیں نہیں تھی اس وقت, کتابوں میں تھی. آج جن کتابوں سے آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ کتابیں کل نہیں لکھی گئی, وہ سینکڑوں سال پہلے کی لکھی گئی ہیں. وہ حدیثیں 1400 سال 1500 سال پرانی حدیثیں ہیں. تو آپ نے تو خود چھپایا تھا اس چیز کو, آج آپ کھول کے رکھ رہے ہیں اس کو صرف ضد میں. غلط بات. یہ مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. ان سے اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. So Shahab, I guess I have a short follow-up to that. Given that information like this that's always meant to be distracting, but it comes up on our feeds, what's your advice to people when things like this come up on their feeds? دیکھیے میری ایڈوائس یہی ہے کہ جب بھی جو بھی مولوی صاحب ہوں, کتنے مشہور ہوں, کتنے معروف ہوں, کتنے ان کی فالوئنگ ہو, یاد رکھو ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کے اتحاد کی. مسلم یونٹی از آن اسٹیک. امریکہ نے, اسرائیل نے غزہ میں کسی کا فرقہ جا کے نہیں پوچھا کہ تو وہابی ہے, دیوبندی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, نہیں پوچھا. وہ مسلمان سمجھ کے اس نے وہاں پر جینوسائیڈ ہوا ہے. ایران کے اندر جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, لبنان میں جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے شیعہ حضرات اس میں آگے ہیں, لیکن جب بم گرتا ہے تو وہ کسی کا عقیدہ نہیں پوچھتا. وہ مسلمان ملک پہ بم گرتا ہے, وہ مسلمان آبادی پہ بم گرتا ہے. اس میں معصوم بچے بھی ہوتے ہیں, اور معصوم بچے تو عیسائیوں کے ہوں, یہودیوں کے ہوں, وہ ہمارے نزدیک تو مسلمان ہیں. معصوم بچے ہمارے دین میں ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ ہمیں ایسی ہر اس چیز سے سوشل میڈیا میں بچنا چاہیے.
We must avoid every that Maulvi Saab, Peer Saab, videos that divides us. That's it. ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے, شیعہ سنی اختلاف ہے, اور ابھی کا نہیں ہے, 1400 سال سے اختلاف ہے. تو اس اختلاف کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں, ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں, ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں. اگر کوئی صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے تو بھائی آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات تو کرو یار, ان کو سمجھاؤ. الحمدللہ یہاں ہم کیلگری میں, کینیڈا میں, یہاں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں. میں نے نہیں دیکھا, میں بتا رہا ہوں جو میں نے نہیں, میں اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں, میں نہ آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہوں قرآن سے, حدیث سے, بزرگوں کے قولوں سے, نہیں, میں اپنی آبزرویشن. میں نے یہاں پر شیعہ مسلمانوں میں, سنی مسلمانوں میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ نے صحابہ کرام پہ تبرہ بھیجا. ان کا بھی کام سارے سوشل میڈیا میں آتے, میں نے نہیں دیکھا. یہ پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان میں کروایا جا رہا ہے. انڈیا میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کروایا جا رہا ہے. یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں کوئی کروا نہیں رہا ہے. ہمارا اختلاف ہے, بالکل اختلاف ہے. شیعہ حضرات کا ہم سے اختلاف ہے, ہمارا ان سے اختلاف ہے, لیکن ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کریں بھائی؟ بلکہ ایک دوسرے سے ڈائلاگ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کو سمجھائیں. اسی طرح سے دیوبند مسلک کے لوگ ہیں, وہابی مسلک کے لوگ ہیں, جنہیں پاکستان میں اہل حدیث کہتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے یہاں پر اہل حدیث وہابی مسلک کی بھی مساجد ہیں, دیوبند مسلک کی مساجد ہیں, بلکہ مساجد دیوبند مسلک کی زیادہ ہیں. لیکن کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا. شروع میں مجھے پرابلم آئی ہے جب میں آج سے 32 سال پہلے یہاں آیا تھا, میلاد شریف کے اوپر بدعت 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 بدعت. لیکن جب ان کو سمجھایا گیا, ان کو بیٹھ کے بتایا گیا, تقریریں کی, جگہ جگہ پورے ملک کا دورہ کیا, جگہ جگہ بتایا کہ عید میلاد النبی بدعت کیوں نہیں ہے. الحمدللہ میں اب نہیں سمجھتا کہ ہمارا اس ملک میں دیوبند مسلک میں اور بریلوی مسلک میں کوئی ایسا جھگڑا ہے. ٹھیک ہے اختلاف ہے اپنی جگہ, وہ لوگ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں, لیکن ہم نفرت نہیں پیدا کرتے. اہل حدیث لوگ نہیں کرتے, ہم کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں نفرت نہیں ہے. ہم کھانے اکٹھے کھاتے ہیں, ہم پروگراموں میں اکٹھے جاتے ہیں, جہاں مسلمانوں کی دفاع کی بات ہوتی ہے ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں, چاہے شیعہ ہوں, چاہے سنی ہوں, چاہے وہابی ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, کوئی بھی ہو, ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا ہم جو ٹارگٹ ہیں جن کا, وہ ہم سے مسلک پوچھ کے مارنے کے چکر میں نہیں ہے. وہ تو بس وہ تو نام ہی سنیں گے, چاہے کوئی بھی ہو, رنگ اس کو کلر دیکھ کے وہ اس پہ نفرت شروع کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھیے, بس میری آخری بات, جو شخص تمہیں نفرت پیدا کرے اس کی بات نہ سنیں, کسی بھی انداز سے نفرت ہو. نفرت نہیں ہے, اختلاف ہے, اور اختلاف کا سلوشن ڈائلاگ ہے. وائلنس نہیں ہے, ہیٹ نہیں ہے, چھترول نہیں ہے, گالیاں نہیں ہیں, لمبی لمبی تقریریں نہیں ہیں. سٹ ڈاؤن. اللہ کا شکر ہے ہم نے اس ملک میں اسلام و فوبیا پر سب سے پہلے بولنے والے ہم ہیں, اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ بہت سارے مسلمانوں, یعنی بہت سارے عیسائیوں کی, دوسرے مذاہب کی اصلاح ہوئی ہے. ان کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت کم ہوئی ہے. ہم نے بیٹھ کے باتیں کی, ہم نے جوتے تھوڑی مارے ان کو, ہم نے ان کو تھریٹ تھوڑی, ہم کو تھریٹ آئے, ہم نے تھریٹ کا جواب ڈائلاگ سے دیا. ہمیں کہا گیا کہ اس کو مار ڈالو, جہاں نظر آئے سوروردی اس کو مار ڈالو. یہ سوشل میڈیا, اس زمانے میں سوشل میڈیا تو نہیں تھا, ویب سائٹس تو تھی نا, میڈیا کی ویب سائٹ تھی, کیلگری ہیرالڈ, سی بی سی, نیشنل پوسٹ, ان کی ویب سائٹ پہ لوگ لکھتے تھے اس کو مارو, اس کو نکالو. لیکن ہم نے ڈائلاگ کیا, ہم نے تھریٹ کا جواب تھریٹ سے نہیں دیا, ہم نے ڈائلاگ کیا. ہم نے کہا پلیز آئیے, یو کین ٹاک ٹو می, لیٹس ٹاک. آپ ڈائلاگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ مارنے کی بات کیوں کرتے ہیں, ہے نا؟ اور یہ علماء ہیں یار, تم لوگوں نے رسول پاک کی سیرت لوگوں کو سناتے ہو. میں حیران ہوتا ہوں ان علماء کے اوپر جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مخالف کی وہ بے عزتی کر رہے, گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. یہ سنی مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں تھی بیٹا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارا سب سے میں خدا نہ خاصا کسی فرقہ واریت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, I'm just trying to make a point. دوسرے مسالک جو تھے نا, ان کے بارے میں ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ بے ادب لوگ ہیں, رسول کا ادب نہیں کرتے, واللہ کے ولیوں کا ادب نہیں کرتے. رسول کو کہتے ہیں کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, رسول کو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ علم غیب نہیں ہے, رسول کو کہتے ہیں کہ رسول ان پڑھ ہے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے ادب لوگ ہیں.
ادب ہمیں آتا ہے. ہم بڑے پراؤڈلی کہتے تھے کہ ادب سنیوں کو آتا ہے. آج ہم تو خود سب سے بڑے بے ادب ہوئے. ہم تو گالیاں نکال رہے ہیں ویڈیو کے اندر, اور سنیوں کو ہی گالیاں نکال رہے ہیں. ہمیں تو کسی کو گالی نہیں نکالنی ہے. تو ہم نے تو اپنا مذاق خود اڑوایا ہے. ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم ہیں پیپل آف ادب, پیپل آف ادب. وی لو صحابہ کرام, وی لو اہل البیت, وی لو اولیاء اللہ, وی لو دی انٹائر امہ آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. Wherever we have a disagreement, we sit down and talk. Wherever we have a disagreement with people of other faiths, we sit down and talk. ہم ہیں ادب والے. اب ہم ہی بے ادب ہو گئے. بس یاد رکھو, جس مولوی کی تقریر میں ادب نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, سنجیدگی نہیں ہے, اور دلیل نہیں ہے, اس کی بات نہ سنو. You have to have an evidence. When you talk with evidence and you talk respectfully, you have a civil language, not aggressive, not condemning, not abusing, no profanity, no vulgarity, nothing. لوگ تو یعنی مادرزاد گالیاں نکال رہے ہیں. پاکستان میں ایک مولوی چشتی ہے, پتہ نہیں کیا نام اس کا, فضل چشتی, وہ مادرزاد گالیاں نکال رہا ہوتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں, یا اللہ, یہ, اور اب اس کو لوگ کہتے ہیں مفتی. کیا رسول کریم نے ایسے تبلیغ کی ہے؟ کیا رسول پاک نے اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکالی ہیں؟ استغفر اللہ. اور رسول پاک تو اللہ اکبر انک لعلی خلق عظیم, وہ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. حضور کے کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا, حضور کی کسی آل پاک نے ایسا نہیں کیا. تم لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, تم لوگ اگریسو اسپیچز کر رہے ہیں. تو آپ حضور کی سیرت بیان کرنے کے بجائے آپ تو لوگوں کو حضور سے دور کر رہے ہیں. آپ اسلام سے دور کر رہے ہیں, قرآن سے دور کر رہے ہیں. اس کا عذاب بھگتیں گے نہیں یہ مولوی صاحب؟ بات کریں. دیکھیں یہاں قادیانیوں سے ہمارے ڈائلاگ ہوتا ہے, ہم آرام سے بات کرتے ہیں. ابھی تک تو نہیں ہوا ویسے, ایک انفارمل ڈائلاگ, انفارمل تو بات چیت ہوتی ہے ہماری, تو ہم تو بڑے آرام سے بات کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں جناب آپ مسلمان نہیں ہیں. تو آپ کا ہاں اگلا سوال ہے تو پھر پوچھ لیں آپ. Yeah, so Shahzad, I guess my next question, it's a perfect segue into this. People, of course, the beauty of our organization is that we're on the ground, we're online. People can observe our presence from a very large span. So a bit on the local end, we had a couple months ago, I think almost a year now maybe, that we had discussions with the members of the Qadiani community where we were going to set up a dialogue, a discussion, a debate. And there's no update on that. We saw some back and forth online, and then there was no update after that. It's kind of gone cold. So can you give us an update on what's actually happened? What's occurred? The unfortunate reality is that whenever there has been in the past that they challenged me for a debate. یہاں لائیو ریڈیو کے اوپر چیلنج کیا تھا ان کے جو صدر تھے اس زمانے میں, QR77 پہ. ہی چیلنج می فار لائیو آن ریڈیو ود ڈیو ردرفورڈ. میں تو بتا رہا ہوں نا, میں تو پوری ایسی ہوا سے تھوڑی باتیں کر رہا ہوں. وہ ان کے تھے وہاں کے ٹورانٹو کے صاحب تھے, وہ نام ان کا بھول گیا ہوں, لیکن ڈیو ردرفورڈ شو میں ہی واز لائیو ٹاکنگ اباؤٹ, اینڈ ہی چیلنج می ٹو کم سیم ڈے آفٹر عصر پریئر, اینڈ آئی ویٹڈ, ہی ڈڈنٹ کم. اسی طرح سے ان کا ایک اور صدر تھا ٹورانٹو میں, انصار شاید اس کا نام تھا, اس نے مجھے ٹویٹر پہ چیلنج کیا, دین ہی بیکڈ آف. یہاں کیلگری میں بہت عرصہ ہو گیا, میرے خیال 10-15 سال زیادہ ہو گئے, انہوں نے چیلنج کیا. ہم مگنولیا بینکوٹ ہال ہم نے رینٹ کیا, وہاں بیٹھ کے ملک اشرف تھے اور کافی لوگ تھے ہمارے, یہ آئے نہیں. ابھی بھی جو آخری یعنی لاسٹ جو ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہوا تھا کہ یہ لوگ ہماری مسجد میں آئے تھے ختم نبوت کانفرنس میں, اور 30-35-40 کے قریب لوگ تھے, یہ سب آئے. ان سے طے ہوا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے. اب وہ نعیم صاحب ہو گیا, ملک اشرف صاحب, یہ آپس میں کرتے رہے, کئی مہینے اسی میں گزر گئے. فائنلی انہوں نے ہمیں اپنا ایک ایگریمنٹ بھیجا, اور ایگریمنٹ جو تھا وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر, اس میں نے شیئر بھی کیا کہ یہ ان کا ایگریمنٹ ہے. اس میں انہوں نے 13 اس کی کنڈیشنز تھیں. وی ایکسیپٹڈ آل 13 آف دیم, وی ایکسیپٹڈ آل دیئر کنڈیشن, بیکاز اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہمیں نامنظور ہو, ہم نے منظور کی تھی. لیکن جب یہ ہماری مسجد میں آئے تھے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہمارا
ٹاپک جیسے ابھی لندن میں جو ہوا تھا قادیانی ڈائلاگ, اس میں تو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بھی کوٹ کیا جا رہا تھا, مسلمانوں کی کتابوں سے بھی کوٹ کیا جا رہا تھا. مجھے پتا تھا اس میں کوئی یو ڈونٹ گیٹ اینی ریزلٹ, یو جسٹ ٹاک. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب ڈائلاگ ہو تو وہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہو, اینڈ اے سیریس آؤٹ کم ہو. ہم غلط ہیں, ہمیں ثابت کریں, وہ غلط ہیں تو ہم ثابت کرتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے ویری ٹینجیبل پروڈکٹیو آؤٹ کم. تو انہوں نے جو 13 کنڈیشن بھیجی تھی ہم نے مان لی ان کی. ہم نے کہا جناب جب آپ مسجد میں ہمارے آئے تھے تو ہم نے یہ طے کیا تھا, وربلی طے کیا تھا کہ ہم آپ کے مرزا صاحب کی کسی کتاب کو کوٹ نہیں کریں گے, آپ بھی کسی کتاب کو کوٹ نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے صرف قرآن کے اوپر, کیونکہ ہمارے نزدیک رسالت ایک بیسک عقیدہ ہے جس پہ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, جتنے بھی سیکٹ ہیں, ڈینامینیشنز ہیں, ان بیسکس پر کوئی اختلاف نہیں. ایون اسماعیلی مسلم جو کافی ماڈرن مسلمان ہیں, کافی چیزوں میں وہ نہیں کرتے ہیں, ان کا بھی عقیدہ ان چیزوں پر سیم ہی ہے, سیم ہے. تو ہم تمام سیم ہیں. تو ہم بات کریں گے صرف قرآن سے بس. تو میں نے اس میں 3 ہم نے اس میں ایڈ کر دی, 13 میں ہم نے 3 اپنی کی کہ وربل ایگریمنٹ یہ تھا کہ نو ڈسکشن فرام اینی بک آف مرزا قادیانی اور اینی بک فرام مسلمان لٹریچر. We will not talk about your interpretation of Quranic verses, neither my interpretation of Quranic verses. We don't accept our own interpretation. And you agree the best interpretation of Quran is done by Sahaba. اور اہل البیت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جب تم نے یہ اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں نا, جب 2 پارٹیوں میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا آپ کا اختلاف ہے, تو آپ میری آرگومنٹ کو نہیں مانیں گے, میں آپ کے آرگومنٹ کو نہیں مانوں گا. تو یہ ڈیبیٹ تو 100 سال سے ہو رہی ہے, کوئی رزلٹ تو نہیں نکلا. میں چاہتا ہوں ایک رزلٹ نکلنا چاہیے. تو ہم نے یہ طے کیا تھا وربلی کہ بھئی ہم کسی کو کوٹ نہیں کریں گے, کسی کتاب سے نہیں لیں گے, کسی انٹرپریٹیشن کو نہیں لیں گے, ہم جائیں گے صحابہ کی انٹرپریٹیشن پہ. تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا بھئی وی ول ناٹ یوز یور انٹرپریٹیشن, وی ول ناٹ آور انٹرپریٹیشن, وی ول یوز صحابہ's انٹرپریٹیشن. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو بات ہوگی, آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ہم نہیں جائیں گے, نہ آپ کے ترجمے پہ جائیں گے, نہ آپ ہمارے ترجمے پہ جائیں. فیئر, آنیسٹ, گو ٹو صحابی. اگر صحابی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرزا قادیانی ہو سکتے ہیں تو ہم مان لیں گے. اگر صحابی یہ کہے کہ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہم مان لیں گے. تو آپ دکھا دیں ہمیں کس صحابی نے کہا ہے مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام. تو صحابہ اور اہل البیت دے آر آور ججز, ان کی انٹرپریٹیشن یوز ہوگی, بس ختم. آج تک وہ غائب ہے, بالکل واپس ہی نہیں آئے بیچارے آج تک. وہ کر ہی نہیں سکتے نا, مجھے پتا ہے نا, وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ فیل ہو جائیں گے. ان کا جتنا بھی عقیدہ ہے وہ ان کی اپنی انٹرپریٹیشن پہ ہے, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے, جس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق صحابہ کرام سے, اہل البیت سے. نہ مرزا صاحب کی کتابیں کوٹ ہوں گی, نہ ہماری کتابیں کوٹ ہوں گی, نہ ہماری انٹرپریٹیشن آپ ایکسیپٹ کریں, نہ ہم آپ کی انٹرپریٹیشن. وی گو بیک ٹو روٹس, اینڈ روٹس از دی انٹرپریٹیشن آف صحابہ, انٹرپریٹیشن آف اہل البیت. دے بیکڈ آف. مجھے پتا ہے کہ وہ نہیں آ سکتے کیونکہ وہ سارے فیل ہو جائیں گے. So do you see a path forward? Path forward, yes, I'm always open. I love to talk. میں تو اسلاموفوب سے باتیں کرتا ہوں, بڑے مزے سے باتیں کرتا ہوں, دنیا کے ہر مذہب والے سے بات کرتا ہوں, تو ان سے کیوں نہیں بات کریں گے ہم. اور میں یہ بات کر دوں, دیکھیں نا پاکستان کا جو حال ہے وہ الگ ہے. I'm not talking about conditions in Pakistan. I am a Canadian. Yes, I'm proud Pakistani too, الحمدللہ. لیکن میری زندگی کا زیادہ حصہ تو اب یہاں گزرا ہے نا,
ہم تو بہت چھوٹی عمر میں کمپیئر ٹو مائی کرنٹ ایجز پاکستان چھوڑ چکے ہیں. تو وی آر آل کینیڈین. لیٹس فالو دا کینیڈین ویلیو سسٹم. لیٹس فالو دا کینیڈین لاس. Yeah. لیٹس فالو دا کینیڈین ویلیوز. Yeah. We can talk anytime. Anytime. But has to be the criteria کہ انٹرپریٹیشن ہم دونوں کی نہیں چلے گی. میری بھی نہ ہونا. میں کوئی ترجمہ نہیں کروں گا, میں کوئی تفسیر نہیں سناؤں گا, نہ کسی سنی کتاب سے لوں گا, نہ کسی سنی کا ترجمہ لوں گا, نہ کسی مکتب کوئی بھی سنی شیعہ کسی کا نہیں. صحابہ کرام اور اہل البیت. آپ حضور کے آل پاک میں سے دکھا دیں کسی نے کہا ہو کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہے, میں مان لوں گا. آپ مجھے بتا دیں کسی صحابی نے کہا ہو کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ مسیح موعود ہے, مان لیں گے. ہمیں تو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. آپ نے تو اس کو خود بنا دیا مسیح موعود یا وہ خود بن گیا کہ میں مسیح موعود ہوں. تو جب وہ خود بن گیا مسیح موعود تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا کیوں نہیں بن سکا؟ پھر آپ پھر کسی اور کو کیوں نہیں مانتے؟ میں ایک قادیانی یہاں آیا تھا وائٹ ہاؤن کمیونٹی سینٹر میں پرانا ہے. میں تو پھر ان لوگوں سے بات ایسی کرتا ہوں نا. پھر دوسرے ہمارے ایک بزرگ ہیں انڈیا کے اچھے بزرگ ہیں, ان کا ایک کال ہے میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں. عالمانہ سوال کا جواب عالمانہ ہوتا ہے, جاہلانہ سوال کا جواب جاہلانہ ہوتا ہے نا. You understand in English? Yeah. That a question, intellect question should be responded through intellectualism. ہے نا. علم کا جواب علم ہی ہوگا, جہالت کا جواب پھر جہالت ہی ہوگا. جہالت کا جواب علم سے کیسے دیں گے؟ اس کو سمجھ تھوڑی آ جائے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جاہل بات کرے تو سلام کر کے الگ ہو جاؤ, اس سے تو بات ہی نہیں کرنی ہے آپ. تو یہاں میں کیا, ہاں وائٹ ہاؤن کمیونٹی سینٹر میں ایک صاحب آئے, یہی قادیانی مذہب کے ماننے والے. تو کہنے لگے, میں نے بولا بات سنو بھائی, آپ مجھے اس بات کا ثبوت دیں کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہے. تو وہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے کوٹ کرے گا اور کہاں سے کوٹ کرے گا؟ میں نے بولا بات سنو, اگر مرزا قادیانی مسیح موعود ہو سکتا ہے تو ایکس وائی زیڈ وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا میری کیا ناک ٹپکتی ہے؟ میں نہیں ہو سکتا, میں بھی تو ہو سکتا ہوں, تو میں کیوں نہیں ہوں؟ تو مجھے کیوں نہیں مانتے؟ بھاگ گئے. تم نے بلا وجہ اس کو بنایا ہوا مسیح موعود, کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس. اس پر وہ بات نہیں کر سکتے نا, کیونکہ جو لندن میں ابھی ہوا تھا نا ریسنٹلی 2 مہینے پہلے, اس میں یہی ہوا نا کہ دیر از نو ریزلٹ. کیونکہ دیز پیپل ور کوٹنگ, تمہارے بریلوی کی فلانی کتاب میں لکھا ہے, فلانے دیوبندی کی فلانی کتاب میں لکھا ہے, شیعہ کی فلانی کتاب میں لکھا ہے. بھائی کتابوں میں لکھا ہے تو who cares؟ ہم کتابوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم ایک کتاب کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے بک آف اللہ. وہ بھائی اس کتاب کو آپ بھی آپ نے بھی اس بات کو مانا ہے, مجھے نہیں معلوم اب چینج ہو گئے تو الگ بات. مسجد میں مان کے گئے کہ اس کتاب کو سب سے بہتر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے, آف کورس, اور حضور نے جو سمجھایا ہے وہ صحابہ کرام ہے. تو اس کتاب کی انٹرپریٹیشن, اس کتاب کی سمجھ حضور کی آل کو اور حضور کے صحابہ کو. لیٹس میک them جج whatever they say we will accept. مرزا قادیانی کا کسی نے بشارت نہیں دی ہے. جب اس کی بشارت نہیں ہے تو وہی کیوں, وائی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے آنے کی تو بشارت سارے نبیوں نے دی ہے. سمجھ گئے, سارے نبیوں نے دی ہے, تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں, سچے نبی ہیں. قرآن کی کتاب اللہ کی کتاب ہے, ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کی بشارت سارے نبیوں نے پہلے سے دی ہے. تو تمہاری بشارت کس نے دی ہے بھائی بتاؤ؟ آپ نے خود بنا لیا ان کو. جب آپ نے خود بنا لیا تو پھر کسی اور کو بھی بناؤ. کوئی اور مسیح موعود کیوں نہیں ہے بھائی؟ No, thank you so much, Shah Sahab. This has been a very good discussion, a very good question and answer session for the viewers. It gives a lot of clarity to people. So inshallah, stay tuned, brothers and sisters. Inshallah, we're going to continue this median, this podcast in which we have these questions. And if you have any of your own questions as well, feel free to message,
feel free to contact us and reach out to us, inshallah. We will answer your questions, and inshallah, I have many of my questions that I can keep coming up with and I can keep directing. But inshallah, until next time, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.